अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं, यूजली जब ख़वातीन का या लेडी का या गर्ल का जिक्र आता है तो हमें लगता है बहुत कोई नाजुक किस्म की कोई खातून होगी, लेकिन जब इनकी बीट की हम बात करें, जिस डिफेंस की बीट वो कर रही हैं, तो उससे फिर पता चलता है हाउ ब्रेव एंड हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज़। तो आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आज यूएई का प्रेसिडेंट का दौरा भी था, उस हवाले से भी जानेंगे, लेकिन उनके हम जर्नी के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम उनको स्क्रीन्स पे देखते रहते हैं सारा दिन, गोला बारूद की बात तो वो करती रहती हैं और हमने उनको जंगे कवर करते हुए भी देखा है। एंड शी इज़ द वन जो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। तो उनसे हम बहुत कुछ पूछेंगे, लेकिन आज तक आपने उनसे उनके जर्नी के बारे में शायद ना ही सुना हो, कहीं पर बैठ कर उन्होंने बताया। तो आज हम उनसे पूछेंगे कैसे आई जर्नलिज्म साइड पर, एंड देन जो बीट उन्होंने चूज़ की, ये यूजली लड़कियाँ नहीं करती हैं। तो उनसे इस तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुमेरा खान। समाज की स्क्रीन्स पर भी आप उनको देखते होंगे। बहुत शुक्रिया सुमेरा, आज हमें आपने स्पेशल टाइम जो है वो दिया है। दिखने में तो बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन ये है कि जब इनकी बीट की बात की जाए, जो इनकी टॉपिक्स हैं उस पर बात की जाए, तो बहुत सख्त किस्म की जो है ना वो गुफ्तगू आ रही होती है सुमेरा की तरफ से। सुमेरा, हमें पहले तो ये बताएं, मीडिया में आना वाज योर प्लान या बस आप इस तरफ आ गई? एंड देन जो आपने बीट चूज की, ये प्लान थी या शौक था पहले से इस तरफ आने का, या जस्ट एक्सीडेंटली आप आई हैं? थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर इनवाइटिंग मी। आपका पॉडकास्ट माशाल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल, मैं देखती भी हूँ और मुझे आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत पसंद है इसमें। थैंक सो यू। कीप गोइंग लाइक दैट। और बिल्कुल मेरा पूरा प्लान था, कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं हुआ। वो एक ट्रेंड बन जाता है ना जब आप कहते हैं आई एक्सीडेंटली जॉइंड दिस, वो नहीं था। ओके। मैं माय फादर इज़ अलाइव माशाल्लाह, ही इज़ इन हिज 80s। माशाल्लाह। और उन्होंने जिस तरीके से मुझे, जिस तरह की कंजर्वेटिव फैमिली मेरी है, आई एम पुख्तून फ्रॉम माय बोथ पेरेंट्स साइड। तो एक वो मैं कह सकती हूँ बहुत कंजर्वेटिव छोटा लफ्ज़ है, बट ऑर्थोडॉक्स टाइप की पुख्तून फैमिली से मैं हूँ। और नामुमकिन था, जहाँ पर नेक्स्ट टू घर से नामुमकिन था। खवातीन को हाँ, निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। ड्राइविंग करना या अकेले किसी जगह सफ़र करना, वो भी टफ। नज़रिया ही नहीं था घर में। तो यू हैव टू बी अकम्पनीड बाय योर मेल फैमिली मेम्बर। तो उस सिचुएशन में अगर मेरे फादर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो हैट्स ऑफ टू हिम। बहुत तकलीफ़ें भी उन्होंने बर्दाश्त की हैं, लेकिन ये आपकी मैं बात का ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि येस, इट वाज़ माई पैशन। क्योंकि मैं उस बहुत छोटे से ग्रेड्स में होती थी स्कूल के, लेकिन न्यूज़पेपर आता था तो आई वुड जस्ट गो एंड ग्रैब इट, और मैं पढ़कर सुनाना चाहती थी कि मैं सुनाऊंगी अच्छा, आपको। नाइस। तो ये हाँ, वक्त के साथ साथ ख़त्म नहीं हुआ, डेवलप हुआ। एंड थैंक गॉड आई वाज द लकीस्ट वन हु एक्चुअली was able to achieve the dreams she had been dreaming from childhood. तो बट मुझे देयर आर बहुत लॉट ऑफ पसंद है ये। सॉफ्ट बीट्स हाँ। जो खवातीन हम्म। के लिए होती हैं, बट व्हाई यू चूज दिस डिफेंस बीट? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शायद वो एक ना वो भेड़ चाल का शिकार होकर मैं कहीं न कहीं और चली जाती, या मैं शायद सिर्फ़ पार्लियामेंट कवर करती रहती। बुरी बात नहीं है। बुरी बात नहीं, ऑब्वियसली। अब जो कवर करते हैं उनका एरिया ऑफ स्पेशलिटी है वो, और बहुत मुश्किल बीट है अगर आप कवर करना चाहें। वो भी मैंने कवर किया है, लेकिन कहते हैं ना वो शक्करखोरे को शक्कर ही मिलती है। तो वो द सॉर्ट ऑफ पर्सन आई वाज़ इन माय फैमिली, तो वो हमेशा यही होता था कि वो सब बच्चों में कोई एक आधा बहुत ही कोई बदमाश होता है, वो जिसने मोहल्ले के लड़कों को मारना होता है, स्कूल में लड़कों को मारा होता है। तो वो ट्रेड्स आपके नज़र आ जाते हैं कि अच्छा इसने कोई सिस्टम वो थोड़े ठीक बदमाशी वाले। बदमाशी वाला। फिर मेरे भाई 4 भाई हैं, तो आई वाज़ एक्चुअली रेज़्ड विद माय ब्रदर्स। मेरी ओके। बहन की बहुत कम एज में शादी हो गई। शी वेंट टू अमेरिका, और फिर चीज़ें चलती रही, लेकिन ये था शुरू से पैशन कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन नहीं आती, और जर्नलिज़्म में रह के करूँ। तो उसमें फिर ये हुआ था मारिया कि द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई गॉट वाज टू ट्रैवल टू नॉर्थ वज़ीरिस्तान ओके। एज़ अ फैसिलिटेटर, या जिनको हम फिक्सर कहते हैं। उस वक्त यूँ समझे कि आई वाज असिस्टिंग अ फॉरेन मीडिया टीम टू मीरली नॉर्थ वज़ीरिस्तान, और वो एक फॉरेन मीडिया की टीम थी जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। तो दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट भी, मेरी पहली अर्निंग भी वो थी। और मुझे बहुत माशाल्लाह। सारे पैसे पाउंड्स में मिले थे, तो मैंने अपने फादर से कहा, मैंने कहा बस सिर्फ 4,000 मिले मुझे। तो उन्होंने कहा यू हैव एनी आइडिया ये कितने सारे 4000 पाउंड्स है। पाउंड्स हैं? तो वो उस वक्त एक 17-18 साल की लड़की के लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट थी। ऐसा ही है। तो वो भी ले ली थी अम्मी ने मुझसे, खैर मिली नहीं वापस। लेकिन मुझे ये पता चला कि मुझे जाना किस तरफ है, क्योंकि उस टफ और रगड एरिया ऑफ टेरेन में इंटरेस्ट ट्रैवल। आपने फिगर आउट एग्जैक्टली। कर लिया अपना। तो वो वक्त था हमारी, आई मस्ट टेल यू दिस, आजकल के शायद यंग स्टूडेंट्स को नहीं पता, उनको ये लगता है कि जो बड़े बड़े लेविश गैरिजन्स हैं बस
فوج ہر جگہ یہی مزے کرتی ہے. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہم نے کھلے آسمان کے نیچے زمین پر دریاں بچھا کر بھی, ٹینٹس میں بھی فوج کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے. اور یہ وہ وقت تھا 2004 میں آئی ہوں اس فیلڈ میں. اوکے. آئی اسٹارٹیڈ ان 2004. اور اس کے 1 سال بعد پھر میں نے خیبر ٹیلی ویژن جوائن کیا کہ میری پشتو بھی بہت اچھی ہو جائے. آئی ووڈ لرن ہاؤ ٹو اسپیک ٹو پیپل. پھر 2005 کے ارتھ کوئک میں ہی مجھے فورن فورسز کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا, نور خان بیس پہ, جب وہ ارتھ کوئک کے ریسکیو میں آتے تھے. تو سیکھا میں نے بہت ہے فرام ڈے ون, اور فیلڈ میں سیکھا ہے. تو دس از مائی اسٹرینتھ کہ مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے وار کورسپونڈنٹ بننا ہے. اور کیونکہ میں نے پہلے ہی دن سے سختیاں دیکھی ہیں کہ وہ ایریاز جن کو علاقہ غیر کہا جاتا تھا پاکستان کا, وہاں پہ جتنے فیوجیٹیوز ہوتے تھے پناہ لیتے تھے جا کے, کرمنلز چھپ جاتے تھے اس علاقے میں, پولیس نہیں جاتی تھی ڈر کے مارے. تو اس وقت جنرل مشرف نے ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ان ٹو دیٹ ایریا اینڈ ڈکلیئر دوز ایریاز ایز ٹیریٹری آف پاکستان. تو اس کے اوپر وہ جو چیزیں ہیں اس کو ختم کریں گے. تو یہ تھا, اور دس گیو می دا اسٹرینتھ. زبردست. آپ نے مختلف جنگیں بھی کور کی ہیں افغانستان میں بھی, تو ایک سیکنڈ. ہاں اوکے. جی السلام علیکم. نہیں مجھے نہیں ملے. میں تو اس لیے میں نے کہا پہلے کنفرم کروں پھر اس کے بعد کروں. ہاں وربل ہے. اچھا ٹھیک 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 ہے, بالکل ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ میری اطلاع کے مطابق جین از ناٹ ان دا کنٹری, وہ آئی تھنک ہالیڈیز پر. ہاں اوکے اوکے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. یہ ایم سوری بیچ میں ایک انٹرپشن ہے. وہ یو کے کو ہم نے ڈیمارش کیا ہے اس کے اوپر. پاکستان دفتری خارجہ کی طرف سے برطانوی خبر دینی ہے آپ نے. بس وہی میں لکھ رہی ہوں, جلدی سے 2 ٹکرز دے دوں. ڈیپٹی ہیڈ آف مشن. نہیں جی, کیمرہ ریکارڈ پہ تھا, ریکارڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں گیا میڈم. ریکارڈ پہ ہی تھا. ہاں کہیں شہربانو پارٹ 2 آ گئے. شہربانو کیا گیا کہ بس صرف 1 سیکنڈ دے دیں, میں بولے بغیر لکھ رہی ہوں, کوئی بات نہیں. ابھی بیچ میں 3 مرتبہ مجھے بچوں کی کال آئی, لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ لڑ رہے ہوں گے, اس لیے میں نے کال نہیں اٹھائی. لوگ تو پلے کرتے, ہمارے یہاں اوریجنلی ہو رہا ایسا ہوا ہے. ہے. سو سمیرا نے کچھ ٹائم ہم سے لیا تھا. سمیرا, آپ کو آئی تھنک ایک امپورٹنٹ کال آ رہی تھی, ہمیں بتائیں کہ کس کی کال آپ کو آئی ہے. اینڈ آئی تھنک دیر واز اے نیوز جو آپ نے بریک کرنی تھی. جی ماریا, بہت اہم یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. برطانیہ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک سیریز آف انسیڈنٹس ہوتی ہے جس میں پاکستان کے خلاف مطلب کیا ڈیٹیل میں جائیں, اس کے بہت انتہا کی گندگی بھی ہوتی ہے ان الفاظ میں, ان بیانات میں. اور ایک سیاسی جو مخالفت ہوتی ہے, کبھی لائف میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہو کہ سیاسی مخالفت کی بنا پر باپ بیٹے کی بھی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے. مگر پچھلے 3 سال سے ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں. تو وہی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں بریڈ فورڈ میں قونصلیٹ, پاکستانی قونصلیٹ کے باہر ایک بہت ہی بے شرمی کا مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کی جانب سے. اور اس قدر بے شرمی تھی کہ اس میں باقاعدہ پاکستان کے چیف آف ڈیفینس فورسز کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں. اس پر ابھی خبر یہی تھی میرے سورس کی جانب سے کہ صبح سے گردش کر رہی تھیں کہ شاید برطانوی جو ہمارے پاس ہائی کمشنر ہیں جین میریٹ, شاید ان کو ڈیمارش کیا جائے گا. ڈیمارش ہمارے سننے والوں کے لیے وہ احتجاج ہوتا ہے, اس کی 3-4 اقسام ہوتی ہیں. ہاں ڈپلومیٹک وے میں جب آپ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں, اس میں تحریری بھی ہوتا ہے, وربل بھی ہوتا ہے. تو ابھی ان کو زبانی ہیڈ آف مشن کو, جین میریٹ ملک میں نہیں ہے, وہ کرسمس اور نیو ایئر کی چھٹیوں کے لیے اپنے ملک گئی ہوئی ہیں. تو ان کے جو ڈپٹی ہیڈ آف مشن تھے ان کو بلا کر پاکستان نے سخت احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. اور بہت عرصے کے بعد برطانوی حکومت سے پاکستان کا کوئی احتجاج کیا گیا ہے. تو اٹ شوز کہ
صبر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ہم بھی ایکشن کی اس میں آ رہے ہیں. سو Patience. دس از دا لائف آف رپورٹر کہ وہ کہیں پر بھی کسی بھی حالات میں ہوں تو ان کو نیوز آن ٹائم جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. یو اے کے پریزیڈنٹ بھی دورے پہ تھے. جی. سب سے پہلے تو بتائیں یہ کتنا امپورٹنس رکھتا ہے یہ دورہ, اور یہ بھی بتائیں کہ اس میں اہم پوائنٹس کیا تھے ایجنڈا میں جو ڈسکس ہوئے ہیں. ماریا, پوائنٹس بہت زیادہ ہیں کیونکہ پاکستان اور یو اے ای اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے 18 لاکھ پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں. بائی دا وے ان 18 لاکھ پاکستانیوں سے بھی آپ کی وہ جو پچھلی کڑی ہے وہ بھی کنیکٹ ہوتی ہے وین یو ٹاک اباؤٹ اٹ ان پولیٹیکل پولرائزیشن. ابھی ان 18 لاکھ پاکستانیوں کے لیے بھی مسائل ہیں وہاں پہ, جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی مسائل ہیں, اور ہم آگے آپ کے کسی سوال کے جواب میں بتا بھی دوں گی کہ وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آل دیز ہرڈلز اینڈ ایشوز. تو ان کے اس دورے کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان اٹھانا چاہے گا کہ ہماری جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, انفراسٹرکچر کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہے, اوور آل جنیرک انویسٹمنٹ ہے, انرجی سیکٹر کے اندر ان کا بہت انٹرسٹ ہے, منرلس کے اندر ہے, پلس ابو ایوری تھنگ ایجوکیشن, ہیلتھ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہم نے ہمیشہ یو اے ای کو بہت وائبرنٹلی دیکھا ہے اپنے ساتھ. میں بلکہ وین آئی یوز ٹو وزٹ ٹرائبل ایریا بھی, تو وہاں پر بہت سارے اسکولز اور ہاسپٹلز میں ہمارے اس برادر اسلامی ملک کی بہت انویسٹمنٹ ہے ہمارے ساتھ. تو ابھی ون اسٹیپ اہیڈ, ناؤ دے آر ویری کینلی waiting to become part of this strategic bilateral ties in the realm of defense. ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے دیکھا بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے بعد پاکستان از گلوبلی شائننگ ماشاء اللہ. تو ایسا ہی اب سب آپ کو بہت ویلیو دے رہے ہیں. لیکن جہاں پر ویلیو کی بات آتی ہے وہاں پر جو میجر اس وقت پرابلم آ رہا ہے یو اے کی طرف سے ہمیں پاکستانیوں کو اسپیشلی ویزا میں بہت زیادہ ہرڈلز آتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی کچھ آج ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے؟ بالکل ماریا, یہ ٹاپ آف دی ایجنڈا تھا. ریجنل سیکورٹی, ریجنل ڈائنامکل سیکورٹی کو ڈسکشن کے بعد obviously we have some around 2 million Pakistani expatriates over there. تو وہ تو ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے ہی ہے, مگر غلطی بہت حد تک اس میں ہماری اپنی بھی ہے ماریا, کیونکہ لاسٹ ایئر آئی واز ڈوئنگ اے شو یہیں سما پر, آئی واز کالڈ ٹو ڈسکس اے نیوز ان ون آف آر پرائم ٹائم شوز. تو جب میں نے وہاں بات کی کہ ہمیں اپنے پولیٹیکل جذبات پر تھوڑا کنٹرول کرنا ہوگا, اختلاف رائے جو رکھنا UK میں ہو رہا ہے جرم نہیں ہے, لیکن ابھی یو کے کا آپ نے دیکھ لیا, ابھی ایک دو ممالک کے درمیان سرد مہری کا باعث بن جائے گا. ایشو کیا ہے کہ کچھ ممالک اپنے لاز کو اگنور کر رہے ہیں, وہ انہوں نے آزادی اظہار رائے کے لیے ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا پورے ملک کے ساتھ واسطہ خراب ہو رہا ہے, تو آپ اس پرابلمٹک چیز کو جڑ سے پکڑیں, نہ کہ آپ دوسرے ملک کو جواب دیں کہ ہم آزادی اظہار رائے کو عزت دے رہے ہیں. اب لیکن یو اے کا کیس ڈفرینٹ تھا. یو اے میں جب پلیٹ فارم, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کیے گئے اگینسٹ پاکستان, تو ان کا کریک ڈاؤن بڑا ہارش تھا اس کے اوپر. بہت سارے لوگوں کو ان تھاؤزنڈز ڈیپورٹ کیا گیا پاکستان واپس. اور تو کتنا ویلڈ ریزن سمجھتی ہیں یہ, اگر جو ویزا کے اوپر بین لگایا ہے یا تنگ کیا ہے پاکستان کے لیے, کتنا ویلڈ ریزن ہے جو یو اے ای دے رہی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ وہاں جا کے لوگ بیگرز بن جاتے ہیں اور اس طرح کی سچویشن بھی ہوتی ہے بہت زیادہ. اچھا, یہی آپ کی بات کافی حد تک درست ہے. اس میں اوپن ڈپلومیٹک چینل سے کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ ہاں ہم نے کوئی بین لگایا ہے, یہ شیڈو بین ہے. دیر ول آلویز بی اے بین, بٹ وداؤٹ ڈکلیئرنگ اٹ, کیونکہ ڈپلومیٹک نارمز میں یہی ہوتا ہے, یو ڈونٹ کریٹ اینیمیز بٹ یو کریٹ اینیمیز ڈپلومیٹکلی. تو انہوں نے یہی کیا, انہوں نے ویزا پر سختی کر دی. آپ کو یاد ہوگا, آپ لوگ جاتے آتے رہتے ہیں, کتنے لوگ ایک ہی دن میں آپ کو یو اے کا ویزا مل جاتا تھا, ہوٹلنگ, گاڑی وغیرہ. وی نیور فیسڈ ایزی ہوتا تھا وہاں جانا, بلکہ ہم تو اس کو ابراڈ بھی نہیں کہتے تھے, ہم کہتے تھے ہم ذرا ادھر سے ہو کے آتے. اب وہی چیز آپ کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اب وہ پرابلم بن گئی ہے کہ اب وہ بھی ہمیں اس کا ویزا لینا بھی لنڈن اور نیو یارک جیسا لگنے لگا ہے کہ اب بہت پرابلمز ہیں, بہت سارا کیش ہونا چاہیے آپ کے پاس. وائی دے نیڈ کیش, وہ ضرورت نہیں ہے ان کو, بٹ وہ امپلائز کرتے ہیں کہ یہ پتہ چلے کہ کون بھیک مانگنے آ رہا ہے, کون سیر کرنے آ رہا ہے, کون پولیٹیکل موٹیوز لے کے آ رہا ہے. سب سے زیادہ پرابلم ان کو یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کی زمین پر کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. بالکل. I'm telling you very clearly, I'm privy to the documents I've seen. وہ نہیں مانتے اس بات کو, اور ہمارے لوگ اپنے رزق پر مسلسل کٹس لگاتے. تو یہ کیوں, مطلب کون اس کو ٹھیک کرے گا کہ ہم ہمارے ہی پاکستانی بیٹھ کے ان لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں جو یہاں پر ہیں یا جو باہر رہ رہے ہیں؟
بیکاز وہ باہر جب رہتے ہیں تو اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی, بینز لگیں گے, اور جب جیسے بھی آپ نے یو کے کی خبر دی ہمیں, اس کے بعد پھر ان کا وہاں رہنا بھی تو مشکل ہو جائے گا نا, بہت ہو ان جائے کی گا. فیملیز کا رہنا اب یا آپ ادر مجھے لوگوں کی فیملیز کا رہنا. آپ مجھے یہ بتائیں, خدا نہ خواستہ ابھی کوئی پاکستان میں کوئی انٹورڈ واقعہ ہو جاتا ہے, آپ کی اس ہیٹ اسپیچ سے متاثر ہو کر کوئی بندہ اگر کسی شخصیت پر حملہ کر اٹیک دیتا کرتا ہے, تو کیا پاکستان حوالگی کا مطالبہ نہیں کرے گا اس خاتون کی؟ شی واز دا ریزن ٹو کریٹ دس ڈبیٹ. اور کوئی معصوم ذہن کا بچہ یا کوئی بندہ, آئی مین نو بڈی از کسی کو استثنا نہیں ہے کہ وہ کسی انفلوئنس میں نہیں آ سکتا. بالکل ہمارے پاسٹ میں اسی ہیٹ اسپیچ کی وجہ سے گورنر سلمان تاثیر جیسے واقعات موجود ہیں. تو یہ ہیٹ اسپیچ, اور پھر آپ ایک اٹائر میں ہیں, آپ حجاب میں ہیں, آپ نے سر ڈھکا ہوا ہے, آپ ایک مرتبہ پھر ان چیزوں کو واپس اسلامو فوبک کر دیں گی, اور لوگ دیکھنے والے یہی سوچیں گے کہ ہاں جو خاتون بول رہی ہے اس نے سر کیونکہ ڈھکا ہوا ہے, تو وہ جو بھارت میں نتیش کمار یہ جیسے لوگ کر رہے ہیں پھر وہ ٹھیک کر رہے ہیں. فرق تو نہ رہا پھر. تو یہ پاکستانی اپنی سیاسی اختلافات, اور وہ سیاسی اختلافات کی بھی I'm really sorry to say کوئی بیس نہیں ہے. جب ہم ان سے بحث کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا, پھر یہ بدتمیزی, بد اخلاقی, بد تہذیبی جو ان کو ان کے لیڈر نے سکھائی ہے وہ کر کے بھاگ جاتے ہیں. ہاں ہم کریں گے. ہاں, میں کتنے اوورسیز کو اسی طرح جھیل چکی ہوں. جب ہم اوورسیز ٹریول کرتے ہیں, ابھی ریسنٹلی سعودی عربیہ میں ایک بوڑھے آدمی, اور مسجد نبوی کے عقب میں وہاں پر ایک بازار ہے, وہاں سے میں اکثر یہ کھجوریں وغیرہ لینے جاتی ہوں, وہ وہاں لڑ پڑے میرے ساتھ, اور میں ان کو یہی کہہ رہی ہوں کہ آئی ایم ناٹ ان اے موڈ ٹو ڈو دس ڈبیٹ ہیئر. وہ شخصیت, وہ ہستی جو آپ کے سامنے ہے مسجد نبوی میں, نو کمپیریزن, ان کے ساتھ تو ان کے تو قدموں کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہے. تو پلیز میرے ساتھ یہ بحث مت کریں. تو یہ بھی پاکستانی تھے, اور جو مسجد نبوی میں ہوا, جی, اور جو مسجد نبوی میں ہوا, اور آپ یقین جانیں جو بھارتی مسلمان یا جو بنگلہ دیشی مسلمان تھے وہاں موجود تھے, وہ یہ دیکھ رہے تھے, انہوں نے ان حضرت سے کہا کہ خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لیں, آپ اپنے ملک کی بندی کے ساتھ کیا بحث کر رہے ہیں فار اے لیڈر پولیٹیکل, جو آج آپ کو پسند ہے, ہو سکتا ہے کل نہ ہو, تو مت کریں اس طرح, اس مقدس جگہ کو آپ ناپاک مت کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, کچھ عرصے تک ہوں گی بھی, اور ہمارے متعلق مشہور ہے کہ جب تک ہم وہ قوم ہے, جب تک ہمارا دل نہ بھر جائے ہم باز نہیں آتے. ایسا ہی ہے. اچھا, ریسنٹلی ہم نے دیکھا پاکستان اور لیبیا کے درمیان ایک ویپنز ڈیل ہوئی, اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کریں. کن ہتھیاروں کے اوپر یہ ڈیل ہوئی ہے, اور دفاعی نظام کو لے کے کتنا جو ہے وہ یہ ایکسچینج آف ویپنز ہوگا؟ ماریا, میں آپ کے سوال کا ضرور جواب دیتی, مگر ہمارے ساتھ عرصہ جو گزشتہ 4 سے 5 برس میں ہماری, بلکہ 6 برس میں 2019 سے میں نے دیکھا کہ 2 ڈیلز ہماری بڑی بری طرح سیبوتاژ ہوئی ہیں, اور وہ تھیں GF-17 تھنڈر بلاک 3 کی ڈیلز مختلف ملکوں کے ساتھ. اور جب ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں, ان کی نٹی گریٹیز کو, تو جو آپ کی اینٹائی فورسز ہوتی ہیں وہ فوری طور پہ لگ جاتی ہیں اس کو مزید ڈگ آؤٹ کرنے میں, بات کرنے میں. تو یہ میں آپ کو اتنا بتا دیتی ہوں اس حوالے سے کہ اٹس ناٹ ٹینجیبل رائٹ ناؤ. ابھی یہ ایک ڈسکشن کے فیز میں ہے, بائیلیٹرلز. تو لیٹ اس سی سم تھنگ کانکریٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ لیبیا کی جب بات کی جائے تو اٹس فیسنگ سم سارٹ آف سینکشنز بھی, ایسا ہی ہے. ہمارا تو خیر بہت قریبی ملک ہے. بالکل. تو لیٹ اس سی کہ کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اور پھر آپ کی پوڈ کاسٹ میں آ کے پوری تفصیل بتاؤں گی. ڈن ہے انشاءاللہ. اچھا, ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم کیونکہ آپ نے افغانستان کو بہت قریب سے کور کیا, آپ نے وہاں جا کر کور کیا ہے, جب انخلا ہو رہا تھا امریکہ کا وہاں سے, تو اب وہاں سے آپ کی بہت زیادہ ویڈیوز وائرل بھی ہوئی تھیں جو پیچھے فائرنگ چل رہی تھی, اینڈ یو ور دیر. پہلے تو میں یہ بتائیں وہ سارا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور وہاں پر جو افغانی لوگ ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, بیکاز آپ کا قریبی وقت گزرا ہے, آپ اور وہ جو لینگویج تھی وہ بھی ایک سیم تھی, پشتو میں آپ لوگ بات کرتے ہیں, تو ہاؤ یو سی دیم, بیکاز کہا یہ جاتا ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے افغانستان پاکستان کے درمیان, تو کہیں نہ کہیں ایک نیریٹو جو عوام کا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ اسٹیٹ لیول پر جنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے اور عوام. تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ ماریا, اوور آل میں کبھی بھی یہ نہیں شاید کہوں گی کہ وہ بہت برے لوگ ہیں, مگر جب میں پرسنٹیج نکالتی ہوں جو ہمارے ساتھ واقعات, کیونکہ مجھے غالباً ابھی 2026 میں مجھے 19 سال ہو جائیں گے افغانستان کے چیپٹر کو کور کرتے ہوئے یا وہاں ٹریول کرتے ہوئے, اور میں اب اس نتیجے پہ پہنچ پائی ہوں کہ آپ ان کے ساتھ جتنی بھی اچھائی کر لیں, آپ اینڈ آف دا ڈے آپ ان کو ہاتھ دیں گے, کہیں گے بازو کیوں نہیں دیا, آپ ان کو خوش نہیں کر پائیں گے, اور وہ خوش نہیں ہوتے, اور ان میں بہت کم لوگ ہیں, اور بائی دا وے وہ ابھی بھی مجھ سے رابطے میں ہیں, بہت کم خاندان ایسے ہیں جو خاندانی ہیں.
اور وہ آپ کے ساتھ تا قیامت چلیں گے, وہ آپ کی اچھائی کو یاد رکھیں گے, اور شاید انہی چند افغان فیملیز کی وجہ سے ہم ان باقیوں کو برداشت کر رہے ہیں. کیونکہ ایک طرف پاکستان کی جو ہے نا اوور آل ہماری افغان عوام کے لیے بہت ہمدردی ہے, لیکن دوسری طرف ہمیں سیکورٹی چیلنجز بھی بہت زیادہ آتے ہیں, تو اس کو بیلنس رکھنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے؟ بیلنس نہیں ہو پائے گا ماریا. میں اب آپ کو بڑا تھوڑا سا ایک بے رحمانہ تبصرہ کر دوں گی, کیونکہ اب برداشت کرتے ہوئے بھی آپ کو 60 سال سے اوپر ہو چکے ہیں, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی افغان رجیم کی وجہ سے تکلیف سامنے آئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ بہت جلد افغانستان کے اس دعوے کی کلئی کھلنے والی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ از اے گریو یارڈ آف امپائرز. افغانستان از اے گریو یارڈ آف اٹس اون پیپل. افغانستان از اے گریو یارڈ آف افغانس. یہ بات میں کہیں اور بھی ایک بڑے گلوبل پلیٹ فارم پر بول چکی ہوں اپنے لیکچر میں, اور وہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے. آپ ابھی نے ریسنٹلی یو این کی رپورٹ ہمارے سامنے, ایگزیکٹلی جب آپ کے وہاں پہ کنگ ظاہر کا ٹائم تھا, اس وقت انہوں نے بھی اپنے طور پہ ہر چیز کر کے دیکھ لی. پاکستان کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی, پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, مگر ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہم اس ملک کو ڈیمیج نہیں کر سکتے. اس وقت لیسٹ ریسورسز میں بھی پاکستان نے اپنا دفاع ممکن بنایا. 65 کی جنگ میں, 71 میں آپ دیکھ لیں. آپ کا کیا خیال ہے جو بات کرتے ہیں کہ ہمارے کنگ نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ بھارت سے لڑیں, ہم ادھر سے آپ پر حملہ نہیں کریں گے؟ دیٹس ناٹ ٹرو. بہت سے لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, لیکن جو ہسٹری میرے فادر نے یا میرے گرینڈ فادر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی ہے, ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے. ان لوگوں نے ٹریشرس رویہ ہمیشہ اپنایا ہے, آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, اور اسی وجہ سے یہ نسل جو ہے آپ کی اب کی یوتھ, وہ چاہے جتنا بھی آپ ان کو لاؤبالی کہیں, نہ سمجھ کہیں, وہ ہسٹری اس حوالے سے ساری جانتے ہیں. بالکل. اچھا, the toughest thing is کہ اب آپ کی یوتھ افغانستان کو یہ موقع نہیں دینا چاہتی. وہ کہتے ہیں کلیئر کٹ سائڈ لیں آپ, اور اسی لیے آپ کے کلیئر ایکشن چیف آف ڈیفینس فورسز, آئی تھنک ہی از دا فرسٹ ون جنہوں نے فرام دا فورم آف کور کمانڈرز کانفرنس, فارمیشن کمانڈرز کانفرنس, بڑے بلیٹنٹلی اور ابرپٹلی انہوں نے نام لیا افغانستان کا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا فورن ایلیمنٹ کا, بیرونی ہاتھ کا ذکر ہوا کرتا تھا, مگر اب یہ دونوں فورم بھارت اور افغانستان کا نام لے کے باقاعدہ للکارتے ہیں. بالکل. اینڈ اٹس اے ڈینجرس سائن فار افغانستان. ایگزیکٹلی. اچھا ہمیں یہ بھی بتائیں, کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ سے کہتا آیا اور بار بار یہ بولتا ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. اب تو یو این کی رپورٹس بھی سامنے آ چکی ہیں, تو کیا یہ یو این کی رپورٹس تک ہی رہے گا یا انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کے اگینسٹ ایکشن یا بات چیت کی جائے گی؟ بیکاز ہم تو فائٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جو ان کی انالیٹیکل سپورٹ ٹیم نے رپورٹ ابھی شائع کی ہے وہ کس قدر خوفناک ہے. بالکل. آپ یو این کی اس سال کے آئی تھنک 600 کے قریب اٹیکس تھے, if I'm not اب wrong. ابھی مور دین 600 ہو گئے ہیں. یہ جب 584 تھے جب لاسٹ 35th ریویو کی رپورٹ آئی تھی یو این ایس سی کی, اور اس 35th ریویو میں پہلی بار انہوں نے مانا کہ مجید بریگیڈ جو ہے وہ بلوچ خواتین کا استعمال ایز اے سوسائڈ بامر کر رہے ہیں پاکستان کے اگینسٹ. آپ میری زندگی میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یو این کی رپورٹ مانے گی کہ ہاں بلوچ خواتین کا غلط استعمال ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ سارے ونگز ہمیشہ ان کو ایک سافٹ ایلیمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں, بلکہ الٹا پاکستان کے خلاف یوز ہوتا رہا ہے. یہ چیز اب اسی کو میں ڈیوائن ہیلپ کہتی ہوں کہ یو این جیسا ادارہ اس نے لکھا ہے اپنی رپورٹ میں کہ خواتین کا, بلوچ خواتین کا استعمال غلط ہو رہا ہے پاکستان میں بائی مجید بریگیڈ اینڈ بی ایل اے, بی ایل ایف, براس اینڈ بی ایس او آزاد. اور یہی وہ آرگنائزیشنز ہیں جن کو کریمہ بلوچ جیسے لوگ یوز کیا کرتے تھے, ابھی ماہرنگ بلوچ یوز کر رہی ہے, ابھی وہ دوسری خاتون ہے, بڑا فلمی سا نام ہے ان کا, I'm unable to recall her name, جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں, I don't know, ایک کا نام تو خیر بیبو بھی ہے, وہ زمیز کی نام کون سا ہے from a Baloch tribe, how someone would name her daughter, like their daughter as بیبو. تو وہ خیر یہ چیزیں, یہ کردار آتے رہیں گے, لیکن ان کو بھی اب یہ چیز پتہ چل گئی ہے کہ جو ان کے ریسورسز دینے والے تھے وہ اب جب ایکسپوز ہونے پر آئے ہیں تو انہوں نے اپنا وہ فائنینشیل ہاتھ ان کے سر پر سے کچھ وقت کے لیے اٹھانا شروع کر دیا ہے. اینڈ دس از وائی دیر از دیٹ سارٹ آف بے چینی ان the quarters of these terrorists. تو انہوں نے اپنے اٹیکس میں تیزی کر دی ہے فرام بلوچستان سائڈ, فرام کے پی سائڈ. اور یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ ان کے پاس جو ویپنز ہیں وہ بھی ابھی اپڈیٹڈ ویپنز ہیں. ہاں, آپ ان کی وہ M16 دیکھ لیں, M14 دیکھ لیں, آپ ان کے تھرمل ویپن دیکھ لیں, کیونکہ نائٹ اٹیکس ان کی طرف زیادہ ہونا شروع ہوئے ہیں. ہمارے پاس نہیں تھے وہ جب فال آف کابل ہوا. آپ نے وہ جس ویڈیو کا حوالہ دیا ہے اس ویڈیو میں اگر آپ عقب میں دیکھیں تو اس وقت کابل میں ہم نے وہ خبر بریک کی تھی کہ
باہر ایئرپورٹ کے باہر کا ایریا طالبان سیکیور کر رہے ہیں, اندر جو تھیں وہ فورن فورسز تھیں اور ان کے پاس وہی ویپن تھے. ماریا وہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ فیکٹر تھی, اور وہ یہ تھی کہ اسی ایئرپورٹ جس کے ارد گرد کوئی 38,000 لوگ دن رات کا اپنا سامان وامان لے کر بیٹھے ہوئے تھے, وہ جانے کو تیار ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے بس اس ایئرپورٹ سے ہمیں کسی بھی جہاز میں بٹھاؤ, ہم نے باہر جانا ہے. اور یقین جانیں کہ آج یہ طالبان یہ بات نہیں مانیں گے کہ یہ اس وقت بھی ہم بہت ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے تھے کہ شاید ان کا خواتین سے تعلق بہتر ہو جائے, رویہ بہتر ہو جائے بچوں سے. مگر سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو خود کو شریعت اور اسلام کا علمبردار کہتے ہیں, وہ اس وقت بھی امریکن فورسز پر اٹیک نہیں کرتے تھے, لیکن ود ان افغانستان کئی جگہوں پر ان کے اٹیکس جاری رہتے تھے. یہی اور ان کو ہمارے پشتوں میں یا ایون جو ایک القاعدہ اسکول آف تھاٹ ہے اس میں فدائین کہا جاتا ہے, یعنی سوسائڈر نہیں کہتے, خود کچھ نہیں کہتے, وہ اس کو فدائی حملہ کہتے ہیں. یہ تو جہاد کر رہے ہیں نا, جہاد کریں. اور اس وقت بھی ایئرپورٹ کے آس پاس میں اس وقت جب رپورٹنگ کر رہی تھی تو ون آف دا US Marines ہی آسکڈ می, میں ایک کنٹینر کے اوپر کھڑی ہوئی تھی, رپورٹ کر رہی تھی اسی ہوٹل کی, جو بیرن ہوٹل اس کا نام ہے, اور اس کے سامنے سے. تو اس نے مجھے کہا کہ وی آر انڈر سیویئر تھریٹ, سو آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو موو یور اکوپمنٹ فرام ہیئر سو یو آر سیف. اور مجھ سے آج تک اس US Marine کی شکل نہیں بھولتی. اٹس اے ٹراما کہ میں اس کنٹینر سے اتری ہوں, اپنا وہ سارا ٹرائیپاڈ, اور کیونکہ میں اکیلے ہینڈل کر رہی تھی ساری چیزیں, تو میں اتری ہوں اینڈ آئی ووڈ بی ہارڈلی 500 میٹرز اوے اینڈ دیر واز اے بینگ ان دا بیک گراؤنڈ. اور اسی جگہ پر جہاں میں کھڑی تھی, اسی ہوٹل کے داخلی دروازے پر وہ سوسائڈ اٹیک ہوا. اور جب میں نے واپس میں بھاگی ہوں تو جو چیخو پکار, جو لوگوں کے رونے کی آوازیں, بچوں کے رونے کی آوازیں, لیو الون سویلین, صرف 13 تو اس میں US Marines جو تھے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اور ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری اس وقت بھی اس افغان طالبان رجیم کی تھی, کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا. تو اب ہم جب وہاں پہ کام کر رہے تھے, ہمارے لیے بالکل ایک پیرلل یونیورس تھی. میں وہ لوگوں کا رویہ دیکھتی ہوں, میں نے ذاتی طور پر کتنے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا پاکستانی ویزا لینے میں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ پاکستانی ویزا ان کو دینے کے بدلے میں پیسے لے رہے تھے. سو آئی ریکویسٹڈ مائی ویری ریسپیکٹڈ ایمبیسڈر جو اس وقت وہاں تھے, منصور احمد خان, آئی ریئلی اپریشیٹ ہیم, کہ جس طرح ڈے ان ڈے آؤٹ انہوں نے انتہا کے ایک تھریٹ فل سینیریو میں, پاکستانی ایمبیسی واز دی اونلی ایمبیسی جو اوپن تھی اور آؤٹ اوپن تھی, دے ور ناٹ لیونگ ان ریڈ زون ٹائپ کی جگہ. تو ہم پاکستانیوں نے بالکل اس وقت بھی, چاہے جرنلسٹ ہو, چاہے اس کا سفیر ہو, چاہے سفارت خانے کے لوگ ہوں, میں کہتی ہوں ہمارے اندر, ناٹ جسٹ می ایز اے پختون بٹ اوور آل پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایلیمنٹ ہے کوئی بریوری کا. ایسا ہی ہے. میرا سفیر بیچارہ بغیر پروٹوکول کے, بغیر سیکیورٹی کے کابل کی سڑکوں پہ پھر رہا ہوتا تھا. ہم نے آپ کو بھی دیکھا جس طریقے سے آپ پیچھے فائرنگ ہو رہی ہوتی تھی, اینڈ سمیرا بالکل وہ تو نارمل ہو کے کھڑے ہو کر آگے رپورٹ کر رہی ہوتی تھی. وہ اس لیے نارمل ہو گئے تھے. CNN کی ایک رپورٹر مجھ سے پوچھتی ہیں, اینکر پرسن تھیں, کرسچن امان پور تھیں شاید, انہوں نے پوچھا کہ یو آر ویئرنگ سم تھنگ ان یور ایئرز اور واٹ, یو آر ناٹ ہیئرنگ سم تھنگ آئی بلیو. میں نے کہا نہیں, بیکاز آئی واز ریکارڈنگ ایز لائیو, تو obviously اس میں پھر ہم IFB نہیں پہنتے جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا I could hear but probably for a good or bad I'm Pashtun so I carry these things in my culture. کیا ہو جائے گا زیادہ. So the gunfires are not a big deal for us now. اچھا, اب افغانستان کی طرف سے جو بھی اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے, جس کو بیکنگ بھی ہے انڈیا کی, یہ سب جو ٹینشنس کریٹ ہو رہی ہیں ہمارے بارڈر کے اوپر, اب ایونچولی نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے, ہم کبھی نہیں چاہیں گے پاکستان کا نقصان ہو. تو اس سب سچویشن میں آپ کیا سمجھتی ہیں گورنمنٹ لیول پر, اسٹیٹ لیول پر, کیونکہ CDF کا تو ایک بیان جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں مینشن بھی کیا کہ بڑا کلیئر کٹ تھا کہ ہم اب نہیں چھوڑیں گے, اب ہم. He is more than my words, let me tell you. جتنی سٹنگز ان کے ساتھ میں نے اٹینڈ کی ہیں, he is very angry right now. بنتا بھی ہے, why it started, جس کو آپ نے گود میں پالا ہو اور ایونچولی وہ آپ کے ساتھ. دیکھو وہ بندہ, آپ لوگوں کو بہت اختلافات ہیں, میں نے تو سامنے سے I've attended a lot of lectures with him. میں ایک چیز نوٹ کرتی ہوں کہ ایک چیز جو ان کو بہت ایڈ کرتی ہے وہ ہے ان کا حافظ قرآن ہونا. Nobody should make fun around that thing. قرآن پاک, when it comes to Islam, when it comes to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, our red line is there. ہم اس کے around, we can't kid around all these things. جب میں نے سوال ان سے پوچھا کہ why this all anger, why hardening the state measures and everything, he said, I'm quoting him, ہم پشاور میں ان کا یہ لیکچر ہم نے اٹینڈ کیا تھا, he was addressing national
KP's security workshop. He said, I saw a video from Afghanistan. Circulate हो रही थी social media पे. कहते उसमें someone was burning Pakistan's currency in the middle of that market. And he was comparing it like this कि ये अफगानी है, ये पाकिस्तानी है. तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसी पाकिस्तानी करेंसी ने तुम लोगों को कहाँ कहाँ हौसला नहीं दिया, तुम लोगों को कहाँ कहाँ मदद नहीं की. 2021 में जो हुआ, मुझे लगता है पाकिस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा अफगानी मौजूद थे. You saw, like you name every leadership from Bilawal to Shehbaz Sharif, everyone was advocating for them. ऐसा ही है कि इनके साथ अच्छा करें, इनके साथ मदद करें, इनको रिकग्नाइज कर लें. बल्कि थैंकफुलनेस टू गॉड, इन वेरी, आई एम कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, शुक्र है हमने इनको रिकग्नाइज नहीं कर लिया था उस वक्त इनके प्रेशर पे. वरना आज हम फिर उसी तरह 2006 वापस 1999 वाले एरा में बैक टू स्क्वायर वन हो जाते, जब हमें दुनिया ने ताने दिए थे. बिल्कुल कि आप लोगों ने मुल्ला उमर रिजीम को क्यों एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया. मुल्ला उमर वाज, आई थिंक, thousands of places better than this 2.0. At least he was a person who was quite woke. He was वो बहुत हार्डकोर अपने उसमें शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, मगर ये मुनाफिकाना रवैया नहीं था उनका. माय फादर हैज मेट हिम. मेरे फैमिली में बहुत लोगों के काबुल में, अफगानिस्तान में बहुत दोस्तियाँ और फैमिली के रिलेशनशिप्स हैं. वो कहते हैं कि उस वक्त के तालिबान और इस वक्त के तालिबान में फ़र्क ये है कि दे आर डिजिटली बॉर्न. एग्जैक्टली. और फिर दोज वर ऑर्गेनिक. और जो अमेरिका ने एक्सेप्ट भी किया कि बहुत सारे वेपन जब वो इनखला करते छोड़ गए, उनको वो भी मिल गया, एंड दे आर यूजिंग इट नाउ अगेंस्ट पाकिस्तान. अच्छा, मैं एक फनी चीज़ बताऊँ. अब उन्हीं का छोड़ा हुआ असला दोबारा रंग रोगन करके बगराम एयरवेज के टारमेक पे खड़ा कर दिया है कि दिस इज आवर, आई मीन वी आर मेकिंग इट. एक वो हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का मुकाबला कर. आप इंडियन जर्नलिस्ट है रोहित शर्मा, उनका शायद आपको आइडिया हो, उन्होंने एक प्रोग्राम में बैठ के बात की है कि बगराम एयरवेज तो इंडिया के कंट्रोल में. आई विश दीवाने के ख्वाब ऐसे ही होते हैं. तो वो भूल गया कि असल में इस वक्त 2 मुल्क और भी हैं जिनको भूल गए, रशिया और चाइना. तो फिर वहाँ पकौड़े बेच रहे हैं. एग्जैक्टली. वो कह रहे हैं हम तो कब से ट्रेड कर रहे हैं, आपको तो पता नहीं है. बगराम इन्वेस्टमेंट का आजकल सैटेलाइट का दौर है, आप पिक्चर्स भेज दें, हमें आइडिया हो जाए कितना इंडिया के कंट्रोल में. अच्छा, आप ये बताएं, इंडिया का भी बहुत अहम मेजर रोल है अफगानिस्तान को बैक करने में. अभी हमने रिसेंटली इंडिया से जंग भी जीती है, और कैसा लग रहा है आपको जंग जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है. शोल्डर्स अप, एलिवेटेड. तो अब इसमें यह है कि अमरीकी जरीदे की जो रिपोर्ट थी फॉरेन पॉलिसी, उसमें ये कहा गया कि मतलब पाकिस्तान को विनर के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है, और ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो लूजर कैटेगरी में ऐड ऑन किया गया. इसके बाद आप ये समझती हैं कि अब क्योंकि अमेरिका का टिल्ट पाकिस्तान की तरफ हुआ है, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में तारीफ़ें हुई हैं, पीएम के बारे में हुई हैं, लेकिन इसका क्या ऑन अदर लेवल्स भी हमें बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर चीज़ों में? तो वो कैसे होगा हमें, और कब होगा? मारिया, जब आप मोहल्ले में बदमाश होते हैं ना, तो वो जो छोटे बदमाश होते हैं ना, वो साइड पे हो जाते हैं. और ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है. छोटे छोटे होते थे, बड़ी बदमाशियाँ की हैं, तो कोई ना आपके मुकाबले में आता नहीं है. और आपके साथ मई में जो हुआ है, आई वुड वंस अगेन मेंशन दिस डिवाइन हेल्प, कि जो अल्लाह ताला की गैबी मदद आपको आई है. हमने इसी समा ऑफिस के छत पर से हम रिपोर्ट कर रहे थे, एंड विद इन एन आवर I saw those 26 and then 36 targets being thrashed all of a sudden. आप कह रही हैं, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं. ठीक है. हम इसी छत पे थे, और जो लाहौर से मेरे साथ हमारे एंकर्स थे, वो खुशी के मारे बस लग रहा था कि जैसे बस वो ना खुद भी हार्ट अटैक उनको आने वाला था, मुझे भी. वो इतना ऊंचा, इतने जज्बात में बोल रहे थे. तो ये जो मई का महीना गुजरा है ना, इसमें आपने वो कर दिखाया है जो दुनिया आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. हमारा जो पोर्ट्रेल था, वो पोर्ट्रेल दुनिया में बड़ा नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा. और अगर मैं आपको ऑनेस्टी से बात करूं, तो इस ग्लोब पर बहुत सारे ममालिक हमें जानते भी नहीं थे. वंस यू डाउन्ड ऑल दोज रफाल्स, मेग्स, तेजास, फलाना ढमकाना, जितने भी उनका माल डब्बा था उसमें गिरा है. S-400 बैटरी, लीव असाइड एवरीथिंग. मतलब मेरी ज़ाती तौर पर बड़ी पसंदीदा एयर डिफेंस सिस्टम्स में आती है वो. ब्राह्मोस को देख लें, उनका पूरा गोदाम उड़ा दिया आपने. और फिर पूरे भारत की 70% ग्रिड स्टेशंस आपके काबू में थी. बिल्कुल. क्या कुछ नहीं कर सकते थे आप. उनका बैंकिंग सिस्टम आपने जैम कर दिया. उनकी वेबसाइट के ऊपर, मोदी की वेबसाइट पे, PMO साइट पे पाकिस्तान जिंदाबाद चल रहा है. हैड यू एवर इमेजिन्ड ऐसा होगा?
نیور. آئی ہیڈ نیور امیجنڈ. کیوں؟ کیونکہ پاسٹ میں پاکستان کی کچھ صحافیوں نے یہ بڑی سینسٹیو بریفنگز میں سے نکل کے کہا کہ ہمیں تو کسی نے کہا پاکستان کے پاس آرمی کی جیپیں چلانے کے لیے تیل ہی نہیں ہے, پاکستان کے پاس تو میزائل چلانے کے یہ لیے وہی تیل ہی بالی ووڈ والا یہ پاکستان کا امیج ہے نا. یہ ہمارے اپنے بھی کچھ صحافیوں نے اپنے ولاگز میں سے چند ڈالر کمانے کے لیے یہ بیان دیے ہوئے. تو برائی ہمارے باہر تو ہے ہی ہے, ہمارے اندر بھی موجود ہے, ان کو لوکیٹ کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. کالی بھیڑیں جتنی جلدی مل جائیں, جو ادھر بھی کھیل رہی ہیں ادھر بھی کھیل رہی ہیں. تو جب یہ سارا ہوا ہے مارکا, اسی لیے اس کو مارکا حق کا نام دیا گیا, کہ جب لائن آف کنٹرول پہ ہر سپاہی نے ڈکلیئر کر دیا اپنے کمانڈر کو, all the brigade commanders were highly emotionally elevated and charged. انہوں نے کہا کہ ہمارا ہر جوان کہہ رہا ہے ہمارے گھروں میں پیغام بھجوا دیں, ہم نہ آئے تو ایک آنسو نہیں بہایا جائے گا. This is what I have reported from the LOC. And now I am facing goosebumps. ٹھیک ہے, وہ جو شہید ہوئے اس میں سب سے زیادہ مجھے سب کی تکلیف ہوئی, لیکن سب سے زیادہ مجھے ننھے ارتضیٰ کا افسوس تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا سر الگ اور دھڑ الگ, اس کی ماں کتنی بہادر ہے. میں خود ایک ماں ہوں, میں دیکھ رہی تھی ان کا انٹرویو, اور اس نے کہا کہ میں نے اس طرح اس کا جسم خود اٹھا کر اپنے میاں سے ریسیو کیا, اور وہ کتنا خوبصورت بچہ. تو جب ان کے اوپر پہلا الفتح چلا ہے نا, تو اس کے اوپر ارتضیٰ کی تصویر بھی تھی اور ان ننھے بالکل بچوں کی تصویر تھی جن کو انہوں نے مساجد میں اور گھروں میں لائن آف کنٹرول پر شہید کیا. بہاول نگر, بہاول پور, مرید کے ہر جگہ, یہ کہہ کے کہ ٹیررسٹ ہیں. پھر ہم ان جگہوں پر خود گئے ارلی مارننگ. آئی couldn't sleep for those nights and days starting from 6 May till 11th. اور ایک بریفنگ کا انویٹیشن آیا تھا ہمیں ایئر ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میں آج 7 دن کے بعد I would love to come here, but آج نیند پوری کرنی ہے. آج جو دن ہے مجھے اس میں صرف 3 گھنٹے کا موقع ملا ہے, تو I want to sleep. مجھے بس یہ 3 گھنٹے کی نیند چاہیے. تو ہم نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور میرا خیال ہے کہ دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ اس خطے کا بدماش کون ہے. وہ ہم ہیں, ایسا ہی پاکستان. وہ ہم ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ یہ سب اگین جیسے میں نے پروگرام کا اسٹارٹ بھی کیا تھا, یہ سب کور کرتے ہوئے بینگ اے فیمیل چیلنجز فیس کرتی ہیں آپ؟ ماریا, میں نے بہت ٹائم پہلے ایک چیلنج دماغ سے نکال دیا تھا. اوکے. کہ اور وہ یہ تھا کہ آئی جسٹ ہیو ٹو رن ٹورڈس کانفلکٹ, اور اس میں مجھے یہ نہیں سوچنا کہ میرا میک اپ ہوا ہے, میں نے کپڑے ٹھیک پہنے, ہاں ڈیسنٹ ڈریسنگ ہونی چاہیے, بٹ آئی ووڈ ناٹ لک ٹورڈز دا میچنگ آف مائی اٹائر اینڈ مائی شوز اینڈ مائی ہیئر اینڈ ایوری تھنگ. چاہیے. ٹھیک ہے, میں جو بولوں وہ اوتھینٹک ہونا چاہیے فرام دا گراؤنڈ. اور جب میں اس میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں, میرا ابھی تک یہ جو اسٹرکچر جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, دونوں سائڈ سے یہ امبیلنس ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جب پہلا بلاسٹ ہوا تو آئی واز دا فرسٹ جرنلسٹ ٹو ریچ دیر, جب شریعہ My sister was also there. اینڈ امیجن ایگزیکٹلی. تو یو کین آسک ہر کہ جو دوسرا بلاسٹ ہوا تھا کیفیٹیریا میں, تو آئی واز کلوزڈ بائی دیٹ کیفیٹیریا, اور میں واک کر کے جا رہی تھی. اینڈ دا سیکنڈ بلاسٹ وین اٹ ہٹ دا کیفیٹیریا, اس میں بہت لڑکیاں شہید ہوئی تھیں. اور وہاں سے ایک اینٹ تھی غالباً یا پتھر تھا, اس کا ربل اتنا اڑا تھا ہوا میں کہ وہ آ کر مجھے اس سائڈ پر لگا تھا. اینڈ ٹل ڈیٹ آفٹر 2010 and now, ہاں 10 کی بات ہے, after 15 years, 16 probably years, still I can't do anything for this jaw structure کہ وہ تب کا ہل چکا ہے. تو ان چیزوں کے لیے جو میں کر رہی ہوں اس کے لیے مجھے مینٹلی میرے فادر نے تیار کیا ہوا تھا کہ یو آر اینٹرنگ اے مینس جاب, یہ بندہ کر سکتا ہے, تم نہیں کر پاؤ گی تو یو ہیو ٹو لیو اٹ ایٹ سرٹن پلیس. بٹ الحمد للہ آئی ایم لیونگ اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشن آف مائی فادر. آئی ایم ویری ہیپی, مائی بردرز آر دیر. اور میری امی اور بہن ہمیشہ ڈر جاتے تھے, تو انہوں نے ہمیشہ ڈسکریج کیا کہ چھوڑ دو. بٹ تھینک گاڈ آئی ہیڈ دیز ویلینٹ مین ان مائی فیملی. مور پاور ٹو یو. ہمیں بتائیں میسج فار دا گرلز اسپیشلی, اینڈ ناٹ جسٹ گرلز, آئی تھنک جو بھی جرنلزم سائٹ پر آنا چاہتے ہیں, جو اسپیسیفکلی اس فیلڈ کو چوز کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہوگا آپ کا؟ ماریا, میں کہوں گی کہ جب وہ جرنلزم کی ڈگری کر رہی ہیں, by the way I had no journalism degree in my initial academic years. میں بہت ایوریج اسٹوڈنٹس تھی, لیکن میں نے کامرس پڑھا ہے اور بیسک آرٹس پڑھا ہے شروع سے. کوئی ہائی فائی ڈگری نہیں تھی, میں نے آنے کے بعد جرنلزم پڑھا ہے. جب یہ پڑھ رہی ہیں نا, اسی وقت میں یہ اپنا پریکٹیکل کام ضرور کریں. ڈگری کمپلیٹ ہونے کے انتظار میں وہ 2 سال گنوائے مت. میں نے یہی کیا تھا, میں نے پریکٹیکلٹی پہلے شروع کی اور ڈگری کی طرف ٹریول بعد میں شروع کیا. تو وہ جو پریکٹیکل کام ہے آن گراؤنڈ ود آل سنسیریٹی, آئی ڈنٹ
think about getting married. I didn't think about getting involved anywhere. It happens. آپ کی لائف کے ساتھ یہ phases آتے ہیں. You start liking someone. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے جب میں نے جوائن کیا from day one in 2004 till now, مجھے ابھی تک یہ لگتا ہے کہ میری شادی بھی ہوئی, میرے بچے بھی پیدا ہوئے اس پورے ٹائم میں. I went through a lot of phases, but this passion remained the passion. وہ سیم رہا, وہ کم زیادہ نہیں ہوا کبھی بھی. تو یہ ضرور رکھیں اور گو فار یور نیش. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, گو فار یور نیش. اور میں نے بائی دا وے اسٹارٹ کیا تھا, اپنے پیشن کو مزید اسٹرانگ کیا تھا. اسی میڈیا کے بہت سارے لوگ تھے, تو اس میں بہت سارے نام آتے ہیں, مجھے کیونکہ یاد نہیں آتے, میں 2 نام لوں باقی خفا ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جائیں گے. تو دیر آر نیمس, وہ انشاءاللہ جب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کریں گی تو اس میں بائی نیم پھر میں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سمیرا, آپ نے ٹائم دیا, آج آپ سے بات کر کے بہت مزہ بھی آیا اور بہت سارا کچھ ہم نے سیکھا بھی. ناظرین انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملاقات کریں گے, تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.